बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम या अय्युहल्लज़ीना आमनू को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। शुरू करते हैं। कसरत खबीस पर ताज्जुब। खबीस तादाद व मिकदार में ज़्यादा भी होता है, सहल अल हसूल होता है और बज़ाहिर हसीन व जमील भी नज़र आता है। तबन इंसान उसकी तरफ माइल होता है और उसमें मुब्तला होकर खबीस बन जाता है। इस मिलान तबा को रोकने वाली कोई चीज़ नहीं सिवाय अल्लाह और उसके रसूल की अताअत के जज्बे, अल्लाह के खौफ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के, यानी वही लोग उससे बचते, दूर और महफूज रहते हैं जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का एहसास होता है, जिन पर अल्लाह का खौफ तारी होता है और जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं। जबकि ज़ईफ़ुल ईमान लोग खुब्स की इन खूबियों के सबब उसमें बहुत जल्द मुब्तला हो जाते हैं कि उन लोगों पर खुब्सा की दौलत, शान व शौकत और आन बान का जादू ऐसा चलता है कि वो अपने मुकाम, अपनी हैसियत, हत्ता कि अपने दीन व ईमान तक को फरामोश कर देते और खुब्सा की राह को इख्तियार कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ले मजदा का करम है कि उसने इस दलदल में फंसने से पहले ही हमें आगाह फरमाया। सूरह तौबा 55 बस ना ताज्जुब में डाल दे तुम्हें उनका माल और ना उनकी औलाद, यही चाहता है अल्लाह के अजाब दे उन चीज़ों से दुनियावी ज़िंदगी में और निकले उनका सांस इस हाल में कि वो काफिर हों। दूसरे मुकाम पर इन खुब्सा की कशिश का जिक्र करते हुए फरमाया गया, सूरह मुनाफिकून 4 जब तुम उन्हें देखो तो उनके जिस्म तुम्हें बड़े खुशनुमा मालूम होंगे और अगर वो गुफ्तगू करें तो तवज्जो से उनकी बात सुनोगे, जबकि दर हकीकत वो बेकार लकड़ियों की तरह हैं जो दीवार के साथ खड़ी कर दी गई हैं। इन दोनों आयात का मफहूम वाज़ेह है कि कुफ़ार के पास दौलत भी होती है, औलाद भी होती है। वो बज़ाहिर चिकने चुपड़े होते हैं, बड़े चर्ब ज़ुबान, शीरी बयान होते हैं, लेकिन खबीस हैं, जिनकी हकीकत यह है कि अल्लाह ने उनके खुब्स की वजह से उन्हें ऐसी दलदल में धंसा दिया है जिससे निकलना अब उनके बस में नहीं और उनकी जान इसी हाल में निकलेगी। बस तुम उनके ज़ाहिर हाल को देख कर ताज्जुब न करो, अपने रब की इस आगाही के बाद तुम उनकी हकीकत को समझो, उनसे दूर रहो। तुमने ईमान की दौलत पाकर हयात तय्यबा को इख्तियार किया, बस उसी पर साबिर व शाकिर रहो। इन आयात में अगरचे कुफ़ार व मुनाफिकीन गैर मुस्लिमों का हाल बयान किया जा रहा है जो पैकरे खुब्स हैं, लेकिन जब मुसलमान इस राह को इख्तियार कर लेता है तो वो भी खुब्स की दलदल में फंस कर ऐसा ही खबीस बन जाता है। दुनिया की ज़िल्लत व ख्वारी उसका मुकद्दर बन जाती है और आखिरत में जुराइम की सज़ा उसका नसीब होती है, जिसे भुगतने के बाद ईमान के सदक़े में उसे छुटकारा मिलेगा। बहरहाल खबीस की कसरत में जाज़बियत है जो इंसान को अपनी तरफ माइल करती है। बस ए ईमान वालो, तुम्हें हिदायत की जाती है कि तुम कसरत खबीस पर ताज्जुब न करना कि उसकी हकीकत शराब से ज़ायद नहीं। तुम्हें दौलत ईमान मुयस्सर आ चुकी है जिसने तुम्हें अक्ल सलीम बख्शी है, उलिल अलबाब बना दिया है। शराब की तरफ दौड़ना तुम्हें ज़ेब नहीं देता। उस दरिया की तरफ बढ़ो जिसका ठंडा और मीठा पानी तुम्हें प्यास के इज़्तिराब से निजात दे। वो दरिया कुरान हदीस है जिसकी तालीमात पर अमल पैरा होकर तुम खुब्स की गंदगी व गलाज़त से महफूज हो सकते और तैयब बनकर सुकून व तमानियत और इज़्ज़त व आबरू की ज़िंदगी बसर कर सकते हो। तरक्की ज़दगान के लिए कुरान करीम की ये हिदायत तरक्की ज़दा लोगों बिलखसूस उन लोगों के लिए नहायत काबिल गौर है जो मगरबी ममालिक में आबाद हैं और वहाँ की चमक दमक ने उनकी नज़रों को खैरा कर दिया है। दीनी तालीम से बेबहरा होने के बायस उन्हें हर खबीस अच्छा लगता है। कसरत खुबस पर सिर्फ उन्हें ताज्जुब ही नहीं होता, बल्कि खुबस को वो तेज़ी से अपना कर खबीसों में शामिल हो रहे हैं, उन जैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लिबास से आरी हो रहे हैं, शराब में मस्त हैं, जुएबाजी और सूदखोरी में गर्क हो रहे हैं। उनका ईमान तक ख़तरे में है कि जहनों में खबीस अकायद घुस रहे हैं। काश वो मजहबी अंदाज पर न सही दुनियावी अंदाज पर ही सोचें कि जिन खबीसों से वो मुतासिर हैं, इन खबीसों की अपनी हालत क्या है। अल्लाह की ज़मीन को गंदा करने वाले ये खबीस इस ज़िंदगी ही में अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला नज़र आ रहे हैं। मनशियात और जिनसी बहरान के सबब
یہ مخلق امراض میں مبتلا ہیں۔ چوری، ڈکیتی، قتل و غارت ان کے معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ جوئے بازی اور سود ان کے معاشی نظام کا کینسر بن گئے ہیں۔ معاشرتی نظام کا خاتمہ ہو چکا ہے کہ بھائی بہن، شوہر بیوی، والدین، اولاد تک کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہا۔ ان میں باہمی حقوق کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ للہ ان خبیثوں کی سفید چمڑی کو نہ دیکھیے، ان کی چرب زبانی کے فریب میں مبتلا نہ ہو جائیے، ان کی عمارتوں اور شہروں کی زہری چمک دمک سے متاثر نہ ہو جائیے۔ آپ اولی الالباب ہیں، حقیقت پر غور کیجیے تو پردہ اٹھے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ تو خشوب مسندت ہیں، ان میں کوئی جان نہیں، مردے ہیں۔ یہ کسی کو زندگی کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ خبیث کے فریب سے محفوظ رکھے اور حیات طیبہ عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود شفا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائہا وعافیات الابدان وشفائہا ونور الابصار وضیائہا وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ 80 سال کی عبادت کا ثواب۔ جمعے کے دن جہاں نماز عصر پڑھی ہو اس جگہ اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ فضائل درود۔ 80 مطلب 80۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ مقالہ 42 سورہ المائدہ 101 سے 102، 101، 102۔ اے ایمان والو، مت پوچھا کرو ایسی باتیں کہ اگر ظاہر ہو جائیں تمہارے لیے تو بری لگیں تمہیں، اور اگر پوچھو گے ان کے متعلق جبکہ اتر رہا ہے قرآن کریم تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے۔ معاف کر دیا ہے اللہ نے ان کو، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔ تحقیق پوچھا تھا ان کے متعلق کہ قوم نے تم سے پہلے، پھر ہو گئے وہ ان احکام کا انکار کرنے والے۔ کثرت سوال کی ممانعت۔ اسلام کا ابتدائی دور تھا، صحابہ کرام کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ دین کی معلومات حاصل کریں اور ان کا ہر عمل اللہ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے مطابق ہو۔ لہٰذا وہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسا اوقات سوال کرتے رہتے تھے، اور بعض اوقات وہ ایسے سوال کر بیٹھتے تھے کہ جن کا جواب نہ صرف ان کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے تکلیف و دشواری کا سبب بن سکتا تھا۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض ہو گیا ہے، بس حج کیا کرو۔ ایک صحابی اقرا بن حابس نے سوال کیا، اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے یہاں تک کہ سائل نے 3 مرتبہ سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی فرض ہو جاتا۔ پھر فرمایا، جن چیزوں کی تفصیل میں چھوڑ دیا کروں تم ان کے متعلق سوال مت کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ وہ انبیاء علیہم السلام سے بکثرت سوال کیا کرتے اور ان سے اختلاف کرتے تھے۔ لہٰذا جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس پر بقدر استطاعت عمل کیا کرو، اور جب میں کسی چیز سے روک دوں تو اس کو چھوڑ دیا کرو۔ مسلم شریف۔ یہی طریقہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دیں لے لو اور جس سے روک دیں رک جاؤ۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سوال سے اپنے غلاموں کو روکنے کے لیے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو۔ بعض چیزوں کو حرام کر دیا ہے، ان کی پردہ دری نہ کرو، اور بعض حدیں مقرر کر دی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور بعض چیزوں کے متعلق دانستہ سکوت فرمایا ہے، ان کے متعلق بحث نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے سوالات کے جواب دیتے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے معلم ہیں جن کے علم کی کوئی حد و انتہا نہیں، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بال کی کھال نکالنے کی عادت کو پسند نہ فرماتے تھے، اور ایسے سوالات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الجھن ہوتی تھی۔
بس ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرما کر خطبہ دیا اور فرمایا، آج تم جس چیز کے متعلق مجھ سے سوال کرو گے وہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری خاطر کا احساس ہو چکا تھا، لہذا سب دم بخود آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ کسی میں سوال کرنے کی جرت نہ تھی، لیکن حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے موقع غنیمت جانا۔ لوگ ان کے نسب کے متعلق چہمگوئیاں کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ آج یہ بات واضح ہو جائے، پس ہمت کی اور عرض کرنے لگے، من آبی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ اس سوال پر خداداد علم وسیع کے مالک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو خاموش ہوئے اور نہ یہ فرمایا کہ کوئی شرعی مسئلہ پوچھو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حذیفہ ہیں۔ عبداللہ بن حذیفہ کی ماں بھی موجود تھی۔ بیٹے کا سوال سن کر کانپ گئیں اور کہنے لگیں کہ تجھ سے زیادہ نافرمان اولاد کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر حضور علیہ السلام کسی اور کو تیرا باپ بتا دیتے تو میں کس قدر رسوا ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ کو اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم خداداد پر اتنا اعتماد تھا کہ کہنے لگے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی حبشی غلام کا بیٹا بتاتے تو میں اسی پر یقین کرتا۔ اس دن کے بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے نسب کے متعلق لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں کے لا یعنی اور غیر ضروری سوالات پسند نہ تھے، بس اللہ کریم نے ایسے سوالات کی ممانعت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام سے ایسے سوالات مت کیا کرو جن کے جوابات کے بعد تم پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ۔ دیکھو نزول وحی کا سلسلہ جاری ہے، کہیں تم سخت احکام میں مبتلا نہ کر دیے جاؤ، کیونکہ ماضی میں لوگ ایسے ہی سوالات کے باعث دشواریوں میں مبتلا کیے گئے۔ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوالات کیے، اللہ کے احکام ان کے لیے سخت ہو گئے، پھر وہ ان کی تکمیل نہ کر سکے، انکار اور فرار کی راہ اختیار کرنے لگے۔ بس بہتر یہی ہے کہ شرعی احکام جیسے دیے جائیں ان کی آسان ترین صورت پر پابندی کرو۔ واقع ذبح بکرا۔ پچھلی امتوں میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل اس کے عادی نظر آتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کے بے تکے اور غیر ضروری سوالات کرتے رہتے تھے۔ اسی نوعیت کا ایک واقعہ ذبح بکرا کا ہے جو سورہ بقرہ کی آیات 73 to 73 میں مذکور ہے، اور اس واقعے ہی کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ ان آیات اور احادیث کی روشنی میں اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت دولت مند بوڑھا تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ بوڑھے کے بھتیجے نے اس لڑکے کو قتل کر دیا تاکہ وہ اس کی دولت کا وارث قرار پائے۔ قاتل کا پتہ چلانے کی کوشش کی گئی لیکن پتہ نہ چل سکا۔ کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض گزار ہوئے کہ آپ رب سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی اور انہیں بتایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک لوتھڑا مقتول پر مارو، پس اللہ کی قدرت سے مقتول زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ پہلے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں کے گروہ میں شامل ہوں۔ پھر وہ گائے کے متعلق طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ وہ گائے کس عمر کی ہونی چاہیے؟ جواب ملا، بوڑھی ہو نہ بچی بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ گائے کا رنگ کیسا ہو؟ جواب ملا، خوب گہری زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کے لیے فرحت بخش ہو۔ عام گائے ہو یا کوئی مخصوص اور عجیب و غریب جس میں قاتل کا پتہ چلانے کا کوئی خاص اثر ہو؟ جواب ملا، وہ گائے جس سے کام نہ کرایا گیا ہو، زمین میں ہل چلانے اور کھیتی میں پانی دینے کا، بے عیب اور بے داغ ہو۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کے سوالات نے ان کے لیے ان کے کام کو کتنا دشوار بنا دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل سوالات نہ کرتے تو اتنی قیود میں مبتلا نہ ہوتے، جیسی بھی گائے ذبح کر دیتے ان کا کام ہو جاتا۔ بہرحال وہ اس مخصوص گائے کی تلاش میں نکلے تو بسیار دشواریوں کے بعد انہیں پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایسی گائے موجود ہے، جس کا واقعہ یہ تھا کہ اسی قوم میں ایک نیک غریب تھا جس کے پاس صرف بچیا تھی۔ جب یہ شخص مرنے لگا تو اس نے اللہ کے دربار میں عرض کی، مولا تو جانتا ہے کہ میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، میں غریب ہوں، میرے پاس اپنے بچے کے لیے اس بچیا کے سوا کچھ نہیں، بس میں اسے تیری حفاظت میں دیتا ہوں، تو میرے بچے کو اس بچیا سے ہی ایسی برکت عطا فرمانا کہ وہ ساری زندگی محنت و مشقت سے آزاد رہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی سنتا ہے، دل سے نکلی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ یہ بچیا جنگل میں پرورش پاتی رہی، بیٹا جوان ہو گیا،
گائے بنی اسرائیل کی ضرورت کے عین مطابق تھی۔ وہ بڑی ہی تک و دو کے بعد اس تک پہنچے۔ انہوں نے اپنی ضرورت بتائی اور گائے کو خریدنا چاہا۔ اللہ کے دربار میں نیک بندے کی درخواست قبول ہو چکی تھی۔ لڑکے کی بوڑھی ماں نے کہا، اگر تمہیں گائے کی ضرورت ہے تو لے لو، اس کو ذبح کر لو، اس کی کھال اتارو، اسے سونے سے بھرو، بس یہ سونا اس کی قیمت ہے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ وہ جس کی شان وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب ہے، جہاں سے چاہتا ہے رزق عطا فرما دیتا ہے، اس کے خزانے میں نہ کمی ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ لڑکا مال و مال ہو گیا۔ باپ کی دعا کہ طفیل ہمیشہ کے لیے کسب معاش سے آزاد ہو گیا۔ ادھر بنی اسرائیل کا کام بھی بن گیا۔ انہوں نے حکم الہی کی تعمیل کی، گائے ذبح کی، اس کا ایک لوتھڑا مقتول پر مارا۔ مقتول زندہ ہوا اور اپنے قاتل کا نام بتا کر دوبارہ مر گیا۔ تاہم بنی اسرائیل غیر ضروری سوالات کے سبب بڑے خسارے میں رہے کہ انہیں تعمیل حکم کے لیے بھاری رقم خرچ کرنا پڑی۔ اس خسارے کے باوجود بھی ان کی عادت ختم نہ ہوئی اور وہ اپنے نبی سے سوالات کرتے ہی رہے، حتیٰ کہ انہوں نے بڑی جرأت کی اور نوبت بائیں جا رسید کہ انہوں نے ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر ڈالا کہ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھاؤ۔ انہیں اس دریدہ دہنی کی فوراً سزا ملی تو ان کے ظلم کے سبب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا کہ بجلی کی ایک کڑک نے انہیں جلا کر خاکستر کر ڈالا۔ علامان والحفیظ۔ بہرحال صحابہ کرام کو غیر ضروری سوالات کی عادت سے روکا گیا اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا گیا عف اللہ عنہا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا جو ماضی میں ایسا کر چکے، ان سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ یہ عظمت صحابہ کی حفاظت کا اہتمام ہے۔ قرآن کریم میں کئی بار یہ جملہ ایسے ہی مقامات پر آتا ہے جہاں صحابہ پر انگشت نمائی کا تھوڑا سا بھی امکان ہو کہ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ پر تنقید اور انگشت نمائی کو پسند نہیں فرماتا۔ ہدایت مذکورہ اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے مخصوص تھی، کیونکہ اس وقت سلسلہ وحی جاری تھا۔ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہرہ میں رونق افروز تھے۔ سوالات کی کثرت سے یہ ممکن تھا کہ احکام سخت ہو جائیں، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا تھا، لیکن اب جب کہ سلسلہ وحی منقطع ہو چکا، باب نبوت ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا، دین مکمل ہو چکا، عامہ المسلمین کو اگرچہ علماء دین سے سوالات کرنے کی اجازت ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علماء دین سے پوچھ لیا کرو۔ لیکن غیر ضروری سوالات جن سے نہ دین کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا، اب بھی کرنا مناسب نہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا کیا نام تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا، ان کا رنگ کیسا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا طول و عرض کتنا تھا۔ یہ فضول سوالات ہیں جن میں ذہنوں کو الجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنا وقت بھی ضائع کرنا ہے اور علماء کا قیمتی وقت بھی ضائع کرنا ہے، بالخصوص جب کہ سوال کرنے والوں کو دیگر دینی معلومات کی ضرورت ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قسم کی گفتگو کے متعلق ارشاد فرمایا، مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ آدمی غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان کو زیب یہی دیتا ہے کہ جب بھی اسے موقع ملے وہ دین سیکھنے، اپنی اور اپنے اہل خانہ کی اصلاح کی باتیں سیکھنے کی کوشش کرے۔ آج ہمیں بمشکل ہی علماء کی صحبت نصیب ہوتی ہے، اس کو بھی ہم غیر ضروری باتوں میں ضائع کر دیں، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ ہمیں نہ کھانے پینے کے آداب آتے ہیں، نہ سونے جاگنے کا شرعی طریقہ معلوم ہے، نہ ایک دوسرے کے حقوق کا ہمیں پتہ ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اولاد پر والدین کے حقوق کیا ہیں، یا والدین کو اولاد کی تربیت کس طرح کرنا چاہیے۔ ہم نہیں جانتے کہ بحیثیت شوہر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ایک اچھی بیوی پر گھر کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہمیں تو طہارت و پاکیزگی، وضو اور غسل کے سطحی مسائل تک نہیں معلوم۔ نماز، روزہ اور دیگر عبادات کی ادائیگی کے صحیح طریقوں سے ہم واقف نہیں۔ کیا یہ تمام اہم عنوانات علماء سے گفتگو کے لیے کم ہیں جو ہم پچھلی امتوں اور پچھلے انبیاء سے متعلق گفتگو میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں؟ عام لوگوں کو تو غیر ضروری کتابوں کے مطالعے کی بھی اجازت نہیں۔ بس مناسب ہوگا کہ علماء کی صحبت کو غنیمت جان کر ان سے پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ جب آپ علماء کے پاس سے اٹھیں تو آپ کا ضمیر مطمئن ہو اور آپ کو احساس ہو کہ میں نے آج کچھ سیکھا ہے، ایسی باتیں مجھے معلوم ہوئی ہیں جو میں دوسروں کو بتا کر تبلیغ دین کا ثواب حاصل کر سکتا ہوں، جن سے میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی اصلاح کر سکتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے، رات کی ایک گھڑی میں علم کا پڑھنا پڑھانا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ مشکوہ۔
جب آپ علماء کی صحبت میں ہوتے ہیں تو آپ کو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ضرور یہ عظمت حاصل ہوتی ہے، لیکن اسی وقت جب آپ اس وقت کو غیر ضروری سوالات میں ضائع نہ کر رہے ہوں بلکہ دین کی باتیں سیکھنے میں مصروف ہوں۔ اللہ توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اور اس کو پلیز شیئر بھی کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے۔ آگے شیئر کریں گے، جو سنے گا کوئی عمل کرے گا تو آپ کا بھی اس میں حصہ ڈل جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔